मोइन अंसारी भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो नहीं है, वो अपनी आईडी चेंज करके है। उसकी अस्सलाम अंदाज जो है वालेकुम। वो साहिल से मिलता है, तो इसलिए शक पड़ रहा है उनको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलाम। मोइन भाई कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, बस मैं आ गया था, असल में बात करने का भी एक बहाना था, बस एक एक्स मुस्लिम वाला सवाल लेकर के आ गया था आज आमिर भाई। अच्छा एक फरमाइए दिन जी। और जी, एक तकरीबन सूरह बकर में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। अब इस बारे में एक सवाल ये उठता है, एक एतराज, कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना बड़ा जलीलुल कदर पैगंबर, और वो पैगंबर वो कुछ देखता है जो हमारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है देखने की, तो उसको जब इत्मीनान क़ल्ब नहीं है तो हमें कैसे इत्मीनान क़ल्ब हो? इत्मीनान क़ल्ब से क्या आपने नतीजा अखज़ किया? नतीजा अखज़ ये क्या कि भाई एक आदमी इस कुरान पे या अल्लाह की बात पे ईमान किस लिए लाए, क्योंकि जबकि पैगंबर को भी इत्मीनान, वो यूं कह रहा कि और जब देखने के बाद में उसने यकीन किया, मतलब उनके दिलों को इत्मीनान हुआ। मैं यकीन पहले किया हुआ था ये इल्ज़ाम ना लगाएं। अच्छा, मैं यकीन एक बात ना करूं मोइन भाई एक बात मैं करता हूं। जी 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 कैसर भाई, अगर आप करना चाह, मैं सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पर बात लोगों को गलती लगती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल मौत का इनकार नहीं किया था, ना उसमें शक का इजहार किया था। इजहार था कि होगा कैसे, वो जो प्रोसीजर है ना, ये कहा था कैसे। ठीक है, अगर वो ये कहते कि मैं इस चीज पर हूं, तो नबी के लिए तो ये चीज काफी थी कि मैं कादिर हूं, तू नबी है। आगे से जवाब ये क्यों नहीं आया? आगे से आया ये कि क्या आपको उन्होंने कहा मैं सिर्फ इत्मीनान क़ल्ब देखना चाहता हूं फिजिकली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिजिकली उस प्रोसीजर को होते देखा नहीं था। दैट्स इट। सिर्फ इतनी बात थी कि होगा कैसे। एक चीज है, मिसाल के तौर पर एक बाप है, वो अपने बच्चे को कहता है कि मैं ये चीज बना सकता हूं, मैं ये चीज बना सकता हूं, और दूसरी कुदरतों को सामने रखते हुए उसको पता है, ये यकीन कि ये कर सकता है, ये कादिर है इस चीज के ऊपर, मगर वो देखना चाहता है कि ये कैसे होगा। ये नहीं कि हो नहीं सकता या उसमें शक है, होगा कैसे, ये चीज है। अब उस प्रोसीजर को देख के इत्मीनान हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अंबिया जो होते हैं उनके बारे में ये बात इमाम गजाली ने, जो उनकी किताब है अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल, जो उन्होंने अपना सफर लिखा है, क्योंकि वो सूफी होके गुजरे थे, उन्होंने कुछ वाकयात लिखे हैं कि सूफी जो हैं वो जब अपनी जिंदगी के अंदर मुराकबे और अमलियात और रियाजियात कर रहे होते हैं, रियाजियात वो मैथ्स वाला नहीं, रियाजत जिसे एक्सरसाइज कहते हैं, जो उनके मुराकबे होते हैं मेडिटेशन के, वो कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं। मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये चीजें होती हैं कि नहीं होती। मकसद कहने का ये है कि वो बहुत सी चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी साहब ने भी लिखा है अनफासुल आरिफीन के अंदर, उन्होंने लिखा है कि बहुत सी चीजें फिर इनकी आंखों के सामने होती हैं। उससे क्या होता है, ऐनुल यकीन, यानी कुरान के अंदर है ईमान, उसके बाद है इल्मुल यकीन, और एक है हकुल यकीन जो इख्तिताम पर होता है, और उसके उससे पिछली दर्जा होता है जिसे कहते हैं ऐनुल यकीन, यानी चीजों को होते हुए देखना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस चीज का तकादा किया था, वो इस चीज का नहीं था कि ये चीज होगी नहीं या मुझे उसमें शक है। आपने कहा था ऐनुल यकीन का, कि मैं अपनी आंखों से देखूं ये कैसे होता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया कि अरीनी, ऐ अल्लाह मुझे दिखा, तो अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया लन तरानी, तू मुझे देख ही नहीं सकता। नबियों का इस किस्म का मुतालबा करना एक खास, एक स्पेसिफिक, एक इंडिविजुअल उनका एक्सपीरियंस होता है, जिससे वो इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन और हकुल यकीन के दर्जे तक पहुंचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, उसमें उन्होंने ये चीज कही है कि कैसे करेगा। ठीक है ना, और कई फर्क। ये जो आपने आयत पढ़ी है इसके, इसमें आपने मिडल में बताया, आपने दो अल्फाज कहे काला बला, ये किस सवाल के जवाब में कहा था उन्होंने, आपके जहन में है? जी, उन्हें यकीन था इस सवाल के जवाब में, अल्लाह ने कहा था ना कि यकीन नहीं है क्या, जी तो उसके जवाब में उन्होंने यकीन के बारे में कहा था ना, ईमान के बारे में। बिल्कुल, कि ईमान नहीं है उनका। जी बिल्कुल ईमान तो है। तो ना, आयत ये बता रही है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें यकीन नहीं था। बाकी जो आमिर भाई ने बात की है कि जो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते थे, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई गलत बात है।
اس کا ایک اور فکری پہلو بھی اس آیت کا ہے، اس کا بھی ہے اور آیات بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کی ہے، ایک سے زیادہ جگہ پہ کی ہے، جس سے ہمیں یہ انکریجمنٹ ملتی ہے، اور جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں کویسچن کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں، وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہے جو آپ نے بتائی، اس کے علاوہ شاید پہلے بھی کسی سٹریم میں میں نے ذکر کیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، جب ان کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ریزرویشن سامنے رکھیں۔ جب فرشتوں نے آ کے اولاد کا بتایا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پھر لاجیکل کویسچنز پوچھے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے اور یہ تم اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا اسلام میں قطعی طور پہ غلط نہیں قرار دیا گیا۔ اسلام میں ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم روبوٹس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی لاجک کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیومن لاجک کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، اس پہ ہم ایمان اندیکھی چیزوں پہ لے کے آتے ہیں، دیٹس ون تھنگ۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ اسلام میں سوال کی جو انکریجمنٹ ہے وہ ان آیات سے ایک فکری پہلو نکلتا ہے کہ آپ پوچھیں، انویسٹیگیشن کریں، آگے جائیں۔ اس سے کوئی آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں چیزوں پہ۔ کسی چیز کی پروسیجر یا پروسیس کو سمجھنا، دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ، اور اسلام میں اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گا معین انصاری، ابراہیم علیہ السلام کے نا، آپ ان کے کریکٹر کو بینگ اے پرسن، ٹھیک ہے نا، ایک پرسن کے طور پر قرآن میں پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی طبیعت جو مزاج ہے نا وہ مناظرانہ ہے، متکلمانہ، یعنی ایک پولیمسٹ کے طور پر تنقید کرتے ہیں، ایک ریسرچر، ایک ریشنل بندہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آپ بچپن سے دیکھیں کہ جب انہوں نے توحید کی بات کرنی شروع کی تو انہوں نے کمپیریٹیو آرگیومنٹس پیش کی۔ مثال کے طور پہ پہلے انہوں نے دیکھا چاند، انہوں نے کہا چاند ہے، رات کو نکلا، انہوں نے کہا میں اس کو مان لیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم کو سمجھانے کے لیے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بچپن میں چونکہ اس وقت نبی نہیں تھے تو وہ ان پہلوؤں کے اندر سے اپنی سوچ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ پر آیا کہ ان کو بچپن میں رشد دے دیا گیا تھا۔ قرآن میں جو ورڈ رشد استعمال ہوا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ بچپن سے ہی اللہ نے ان کی جو سوچ سمجھ کی صلاحیت ہے وہ اتنی زیادہ کھول دی تھی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ، اپنا ماں کی گود کے اندر وہ بولنے لگے تھے بچپن کے اندر اور حکمت دے دی تھی، چھوٹے سے تھے بڑی حکمت کی بات کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے رشد دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ ہے، یہ میرا خدا ہے۔ چاند جب ڈوب گیا، صبح سورج نکلا، انہوں نے کہا یہ بڑا ہے، ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے، ہاں جی، اور میں اس کی، یہ عامر میرا بھائی، خدا ہے۔ میں غلط کامی کر سکتا ہوں؟ جی جی، میں معافی چاہتا ہوں، کامنٹس میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں پوجا نام کی کوئی عورت ہے، شاید آپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہے زید صاحب کے چینل پہ۔ میں جانتا تو نہیں یہ کون ہے، لیکن کافی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے۔ اچھا پوجا، وہ میری پوجا ہے، چلیں کر لے، وہ تیرا بیچاری بھلا ہو۔ اچھا جی، وہ میری اپنی پوجا ہے، وہ اس کی خیر اچھا ہے، ٹھیک ہے، کرنے دے۔ جانے اچھا دیں۔ کرنے دے کوئی بات نہیں۔ اچھا پوجا کی اچھا، خیر، پوجا کو 7 خون معاف ہے جی، 7 خون معاف ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ ہے، اچھا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے وہ ڈوب گیا، ہاذا اکبر، یہ میرا خدا ہے۔ وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ جو ہے یہ ڈوب گیا ہے تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی زبردست، یہ میں آپ کو چینز بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کو سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا تھا، آپ کو یہ سمجھنا ہے ان کی پرسنالٹی کیا تھی۔ دوسرا واقعہ بڑا جو آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو بت خانہ تھے ان میں سارے بتوں کو توڑ کر اور ایک کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا، بڑے والے کے اوپر۔ جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا ابراہیم، ایک ہی بندہ ہمارے مورتی پوجا کے خلاف بات کرتا ہے، اس نے توڑے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے سے پوچھ لو، کلاڑا اس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ نہیں بولتا، تمہیں بھی پتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو بولتا نہیں ہے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ آرگیومنٹس کرتے تھے، ہمیشہ ڈبیٹ کے ماحول میں رہتے تھے۔ اس سے آگے آ جائیں، اگلا واقعہ آپ دیکھ لیں، جب ان کو ہجرت کرنا پڑی، نمرود، جو کہ قرآن کے اندر تو ورڈ نہیں ہے نمرود ایز پر مائی نالج، تو جو بادشاہ تھا اس وقت کا، ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار کے اندر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ڈبیٹ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور آگے سے وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جی کر کے بھی دکھا دیا کہ جس کو سزائے موت تھی، کیونکہ وہ بیوقوف تھا نا، بحث برائے بحث، ضدی، سٹبن، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو ایک بندے جس کو موت ہونی تھی اس کو چھوڑ کے، اور جو بچا ہوا تھا اس کو پکڑے پھانسی، کہتا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، مردہ کر دیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو ڈیبیٹنگ سٹائل ہے وہ بدلا اور آپ نے ایسی جگہ سے اس کو پکڑا کہ وہ ہل نہ سکا. تو آپ نے کہا میرا خدا وہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اور آگے قرآن نے لفظ استعمال کیا فبہت الذی کفر. تو جو کافر تھا اس کی بولتی بند ہو گئی, سیٹی گم ہو گئی, شٹ اپ, اسپیچ لیس ہو گیا وہ. ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا. اب ایسی صورت میں اس پرسنالٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں, آگے بھی بہت سے واقعات ہیں جو بتا سکتا ہے بندہ, اپنے باپ کے ساتھ جو انہوں نے ڈیبیٹ کی وہ بڑی زبردست ہے, اور کچھ واقعات ہیں. مگر اچھا پھر اسی طریقے سے حضرت سارا علیہ السلام کے ساتھ جو مصر کے اندر انہوں نے جو ایک بڑی زبردست طریقے سے حکمت کے ساتھ اپنی جان اور اپنی بیوی کی عزت کو بچایا, ٹھیک ہے, اور کیسے وہ بچے, آپ کو بہت سے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ قرآن میں انہوں نے کہا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا. تو اطمینان قلب کے لیے انہوں نے پوچھا, یعنی عین الیقین, جس چیز کا علم الیقین ہے, جس چیز کو وہ جانتے تھے, اس چیز کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, دو چیزوں میں فرق ہے, ایک ہے کسی چیز کے ہونے کا یقین, اور ایک ہے کسی چیز کی کیفیت کہ ہوگی کیسے. یہ دو چیزوں میں فرق ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لا رہا, یا وہ تھوڑا سا کمزور پڑ گئی, یہ چیزیں یاد رکھیں. بہرحال آخری دن یہ باٹم لائن یہ ہے کہ انبیاء بھی ہوتے بشر ہی ہیں, ٹھیک ہے. جس طریقے سے, ہاں علیحدہ بات ہے, ہماری طرح تو نہیں ہوتے, غیر نبی تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا, مگر آزمائش میں, پریشانی میں, مشکل میں انبیاء بھی اسی طرح گرفتار ہوتے ہیں جیسے ایک انسان ہوتا ہے. ہمارا چونکہ ہمارا توکل اور ہمارا اللہ پر ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا, لہذا وہ اس سے اوپر ہوتے ہیں ہمارے درجے سے, اور بھی اللہ ان سے کلام کرتا ہے تو ان کے کچھ خاصے ہیں. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام بہرحال تھے ایک انسان, اور ان کے دل میں یہ مطالبہ آنا ان کا بشری تقاضا تھا, اور ان کے دل میں یہ تقاضا آنے سے آنے والے کئی انسانوں کے سوالات حل ہو گئے. ٹھیک ہے جی, کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا ہے اطمینان قلب کے لیے, تو کوئی عام بندہ بالاولیٰ کر سکتا ہے. یہ ہے اس کا پازیٹیو میسج, کہ اگر ایک نبی, ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اطمینان قلب کے لیے وہ کر کے ان کو دکھاتے ہیں, تو آج کا انسان بھی اپنے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے ہوگا, اور ان دلائل کے ذریعے جو آج کی دنیا میں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. بھائی یہ چیز تھی پازیٹیو. تو بہرحال وہ ہوتے بشر ہی ہیں. قرآن کے اندر آیا ہے مثال کے طور پر, قرآن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے آیا ہے کہ فَإِن كُنْتَ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ, اس طرح کے الفاظ سورہ یونس کے اندر ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شک کر سکتے تھے؟ نہیں. اس امکان کو زائل کرنے کے لیے جو امکان کسی بشر کے اندر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو یہ کتاب دی جاتی, ٹھیک ہے, آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ یلقا علیک الکتاب, کہ آپ پر کتاب دی جاتی, مگر اللہ نے آپ پر یہ فضل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بہرحال آخر میں بشر ہی ہوتے ہیں, ان کے بھی جذبات ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح ایک عام انسان کے ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا ایمان اور ان کے یقین کا درجہ ہم سے بہت اوپر ہوتا ہے, ہم اس کے پاس کو بھی نہیں ہوتے, کیونکہ بہت سی چیزوں کو وہ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے. میں نے انفاس العارفین کا حوالہ دیا ہے, یا المنقذ من الضلال کا حوالہ دیا ہے, امام غزالی کی کتاب جو اردو میں ہے, اجالوں کا سفر, PDF میں مل جائے گی. اس میں امام غزالی نے ذکر کیا کہ جب وہ مراقبے کرتے تھے, انہوں نے کئی مرتبہ فرشتوں کو اپنے ارد گرد حرکت کرتے ہوئے دیکھا. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو اپنے ارد گرد حرکتیں کرتے دیکھتے ہو, آپ علم الیقین سے عین الیقین کے درجے پر پہنچ جاتے ہو. تو یہ گزارش ہے کہ انبیاء ایمان ان کا کمزور, یا اللہ معاف کرے ایسا نہیں تھا کہ وہ یقین نہیں کرتے تھے, اس سے کئی حکمتیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا. بھائی یہ گزارش تھی. بہت شکریہ, میں نے کافی لمبی بات کری, معذرت چاہتا ہوں. جی عامر بھائی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بڑا زبردست ایکسپلین کیا آپ دونوں نے ماشاءاللہ. ایک سوال کرنے کا, پہلی بات تو سوال کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ کوئی کبھی کل کو کوئی ایک مسلم چور چکا کوئی ڈنگر آئے, کوئی یہ سوال ریز کرے کہ جو, تو اس سے پہلے اللہ ہم ہی کرنے سوال یہ اس سے اچھا, اس سے ایک بات اور کھل کے سامنے, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی اسلام پہ سوال نہیں اٹھا سکتا, تو یہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کلیئر کر دیا ماشاءاللہ, بڑا زبردست. خیر یہ تو اس کے لیے بہت شکریہ. بس اور میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں امین بھائی, بس اب آپ دل جانے کی تمنا کرتے ہیں نا, بس وہیں رہنا. اب جی کیا کہہ رہے ہیں آپ دل جانے کی تمنا کرتے ہیں نا, تو بس وہیں رہنا, کیونکہ لوگ آپ کے فراغ میں اب بھائی ابھی تو اسی پہ دھمکی دے رہے اسٹریم پہ ہی, اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہاں آ جائے تو کوئی قتل ہی نہ کر دے. نہیں, کیا پتا میں انڈیا کے اندر ہی ہوں,
میں تو ان کو کتنی بار کہا ہے، کیا پتا. تو ہاں میں انڈیا کے اندر ہی ہوں. تو بس جی جی ہم نہیں، خیر ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی، اور میں بتاؤں عامر حق یہ بھی تو 4-5 لوگ ہی ہمارے آئے نا میدان میں، اور وہ حال تمہارا ہو گیا، وہ حال ہو گیا کہ اب لوگ جو ہے نا اب اس بات پہ آگے، اب لوگ اس بات پہ آگے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. کلیریفیکیشن سر دے دیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. جتنی ان اس کے چیز میڈیا کی سانسیں اکھڑی رہتی ہیں، وہ ہماری طرف سے کبوتر چلا جائے تو وہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستانیوں نے کبوتر بھیجے، اور یہ ایکچولی ان کے میڈیا کی نیوز ہے. ایسے ہی ان کے میڈیا کی ایک پیکج میں مجھے کسی نے بھیجا نہیں، اپنے فون پہ دیکھا ہے کسی نے کہ بھارت انگلینڈ سے ہارا نہیں بلکہ پاکستان نے کالا جادو کر کے ہرایا ہے، اور آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم آپ کو پھر وہ لمبی تفصیلیں اس کی دینا شروع ہو گیا، اور ہم ہنس کے پاگل ہو رہے ہیں کہ یار who the hell are these people. تو ابھی آپ کے منہ سے سنا ہے، تو کل آپ جو ہیں وہ سارے ان کے دوردرشن وغیرہ پہ آئے ہوئے ہوں گے کہ خود مان گئے ہیں وہ کہ خود ہمارے کیا دیش میں یہ، خود بیٹھی ہیں. ہاں کیا یہ مہاتجاد نہیں ہیں؟ عامر حق پکڑا گیا دلی کے گیٹ سے لب جہاد کرتے ہوئے. ہاں یہ لمبی سرخی لگا کے اندر لوگوں کی آوازیں اور بات کرنے کا سٹائل ملتا جلتا ہوتا ہے، کیوں کسی کو پھینٹی لگوانی اپنے وہاں پہ. یہ ڈرامہ اس نے بھی کیا تھا، وہ ایچ مسلم، اور جس کی وہ آئیڈینٹی ریویل ہوئی تھی. پتا کیا کہتا ہے یار کیوں کسی اور کا مروانا ہے، تو اینڈ میں کیمرہ اوپن کیا تو خود نکلا، ایسا پھٹو تھا. ٹھیک ہے، یہ خود نکلا. یعنی اچھا ادھر عامر پتا کیا بھائی، کہہ رہا میں تھا، کیمرہ آف کر کے کہتا ہے یہ میں نہیں ہوں، یہ میری فوٹو نہیں ہے، کیوں کسی اور کا سر تن سے جدا کروانا ہے. انہوں نے کہا ہے جھوٹے، کیمرے کے سامنے آ پاگلا. اچھا بس عامر بھائی لاسٹ میں ایک بات کہہ کے جب پوچھ رہا ہوں میں کہ عامر بھائی، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ ہمارے چینل پہ یہ کیا، یہ جو نیوز نیشن ہے ان کا باپ کا ہے یا پھوپھا کا ہے، ان کا کس کا ہے، اس پہ کیوں آتے ہیں؟ ہاں یہ ہے سوال. سوال یہ ہے کہ ایڈم سیکر کو کبھی کسی نے کسی مسلم کے چینل پر دیکھا کبھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے؟ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں. اگر یہ اتنا بڑا چیمپئن ہے تو کسی مسلمان کے چینل پر نظر تو آئے نا. کبھی آیا؟ نہیں آیا. مجھ سے پوچھو گے تو میں تو گیا ہوں، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ریزن ہے کہ ہم کیوں نہیں جا رہے. تمہارے پاس کیا ریزن ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ چلو میں تو گالی دیتا ہوں، حالانکہ مجھے تو بدنام کر دیا نا، گالی دیتا ہے جی عامر، گالی دیتا ہے. کیسر احمد راجہ صاحب کی سٹریم میں آ جائے، یا سیم سیلن کی سٹریم میں، مفتی یاسر واجدی صاحب کی سٹریم میں آ جائے. یہ لوگ تو میوٹ بھی نہیں کرتے، نکالتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ صرف ڈرامہ ہے. آپ کبھی بھی ان کو ادھر ادھر کے چینلز پر نہیں دیکھیں گے، انہیں زید پٹیل صاحب کے پاس بھی نہیں آنا تھا. یہ صرف ڈرامے باز ہے. بہت شکریہ. چلیے خیر، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں. ہاں یہ کہتے ہیں جی، یہ رفت ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں جی وہاں پیسے ملتے ہیں جانے کے، یہاں نہیں آئیں گے پیسے جو نہیں ملتے. میں کہہ رہا ہوں چندہ اکٹھا کر کے پیسے دیں گے، نکل کھوڑ سے باہر نکل. ہم چندہ اکٹھا کر کے جو تمہاری ڈیمانڈ ہے، تمہیں یو پی آئی، پے ٹی ایم، یہاں آپ چلر پھینکیں وہ بھی کروا دیں گے، کنٹریبیوشن کر دیں گے. آئیں. بہت شکریہ جی.